बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी गुज़िश्ता रोज़ होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए। बहुत से वाक़यात हुए, बहुत से पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और अब कुछ नताइज का आने का सिलसिला भी जारी है। ऑल्दो अब अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि सरकारी नताइज सारे सामने आ चुके हैं। बहरहाल कल के पूरे जो इलेक्टोरल प्रोसेस था लोकल बॉडीज़ का, उसके ऊपर बहुत सी ऑब्जर्वेशंस थी, बहुत से एतराज़ात उठाए गए और उसके बाद जो वाक़यात हुए वो भी हमारे सामने है। इसके ऊपर ज़रा आज एक दफ़ा फिर बात की जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा वो बैड टेस्ट में भी चले गए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मियां इफ्तिखार हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जाँ बहक हुए एक जुलूस के दौरान, जब आपस में शायद जो थोड़ी सी वायलेंस हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स के माबैन। इस हवाले से बात करेंगे और इशूज़ क्या हैं, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की गिरफ्तारी के बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या कह रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के नेशनल एक्शन प्लान, ये अगर आपको याद हो, ये वही नेशनल एक्शन प्लान था जो कि पिछले साल जो 16 दिसंबर का अंदोनाक वाक़या हुआ था पेशावर में, उसके बाद ये 21 पॉइंट पर मबनी एक नेशनल एक्शन स्ट्रैटेजी या प्लान बनाया गया था। अब तक इसमें बहुत से शदीद मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब तक जो रिव्यू पेश किया गया है वो क्या है और इफेक्टिवनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। बलोचिस्तान के अंदर साने मसलूम के बाद अब इत्तलात ये आ रही हैं कि कोई नई स्ट्रैटेजी होगी और शायद एक मुनफरिद तर्ज का ऑपरेशन भी किया जाए। उस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शन, उस हवाले से एक रिपोर्ट है कल के वाक़यात के ऊपर, वो देखते हैं और फिर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दूसरा ऐसा सूबा बन गया है जहां इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो गया है, वहीं इन बल्दियाती इंतखाबात में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 8 हलाकतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ANP के साबिक वजीर मियां इफ्तिखार, जो कि अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, इन्हें पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब असलम जारवली का कहना है कि मियां इफ्तिखार की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने एक बार फिर तकरीबन 2013 के आम इंतखाबात के रुझान को ही दोहराया है और तहरीक इंसाफ नशिस्तों के एतबार से अव्वल, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम फी, जमात इस्लामी, ANP और मुस्लिम लीग नून आज़ाद उम्मीदवारों के बाद ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमातें हैं। एक तरफ अगर बद इंतजामी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाली जा रही है, वहीं सूबे भर में 11,211 पोलिंग स्टेशन पर एक ही दिन में इंतखाबात के इनेकाद और मजमूई सिक्योरिटी को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करार दिया था। अब सवाल ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज क्या साबित कर रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बद इंतजामी और पुरतशद्दुद वाक़यात से अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार दे सकते हैं। आखिर में सबसे अहम सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को वो कौन से इक़दामात उठाने होंगे जिसकी वजह से पंजाब और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में इन पर उंगली न उठे। नैन साहब, रिपोर्ट आपने भी देखी, बुनियादी सवाल है। सबसे पहले अगर हम ये कहें कि अब तक जो हमें, क्योंकि सरकारी नताइज हमारे सामने नहीं आए, गैर हतमी नतीजे ही होते हैं, तो अब तक जो सेंस मिल रही है, मोटी बात क्या है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड कोई गेन किया है या रिटेन किया है जो उनके पास पहले था? देखिए, मोटी बात तो ये है कि 2013 के जनरल इलेक्शंस में PTI को गालबन 45% सीटें मिली थी और अब जो नज़र आ रहा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि 35 से ज़्यादा नहीं होंगी। तो बज़ारन तो ये है कि कुछ 10% का फ़र्क पड़ा है उन्हें सीटों में, मगर मसला ये है कि ये तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये तो बैठी हुई गवर्नमेंट है। इनके हुकूमत के मिनिस्टर्स और बाकी लोग जो कैनवसिंग कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स के लिए, खुलेआम उन्होंने बहुत से वादे किए डेवलपमेंट फंड्स के और इस किस्म की चीज़ों के। और हर इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती है, सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो न्यूट्रल ना हो, केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो, तो ज़ाहिर है एडवांटेज, होम एडवांटेज होता है उनको, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ होती है, सब कुछ उनके साथ होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि PTI लूज ने वोट बैंक उसका कम हुआ है और उसे नुकसान हुआ है इन लोकल बॉडी इलेक्शन से। अगर ये 2 साल पहले हो जाते जिस वक्त
انہوں نے 35% سیٹیں لی تھیں تو شاید یہ اتنی ہی سیٹیں ان کو اتنے % سیٹیں ہی ملتی، مگر اب ایسے لگتا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کی پاپولیرٹی KPK میں بھی گر رہی ہے۔ اچھا، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ اب تک جو ہمارے پاس، اگین میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی حتمی نتیجے نہیں ہیں، لیکن اب تک جو سینس آئی ہے، کیا پھر جو ایک بڑا جسے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل کارنر میں ہو گئی تھی عوامی نیشنل پارٹی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے پھر کوئی 2 سال کے اندر اینٹی PTI ووٹ کو دوبارہ کیپچر کیا ہے؟ بالکل ایسے لگ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پاس یہ فگرز ہیں کہ 2013 میں ANP جو تھی اس کی مطلب 5 سیٹیں آئی سی 124 میں سے، آپ خود ہی سوچ لیجئے 5 سیٹیں 124 سیٹوں میں سے صوبائی اسمبلی میں، وہ 3-1%۔ اور اب جو نظر آ رہا ہے وہ ANP جو ہے 30 سے 35% سیٹیں لے جائے گی، تو یہ مطلب ہے کہ ANP کو بہت فائدہ ہوا، اور جو نقصان PTI کو ہوا ہے اور شاید باقی لوگ چھوٹی پارٹیز کا ہوا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ANP جو ہے وہ ریباؤنڈ کر گئی ہے۔ تو یہ 2 میجر ڈیولپمنٹس ہیں وہاں۔ JUIF کے حوالے سے نجم صاحب، آپ کو کیا اب تک جو فگرز آ رہے ہیں وہ ان کے کیا حالات ہیں؟ اس وقت صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے انہوں نے گین کیا ہے یا بس جو تھا وہی شیئر لیا؟ دیکھیے، ان کا 16 سیٹیں تھی 124 میں سے، اور آخری انفارمیشن آنے تک یہی 15% تھی ان کی JUIF کی، تو مطلب ہے انہوں نے اپنی ووٹ بینک کو برقرار رکھا۔ وہ بڑا لائل ووٹ بینک ہے نا، آئیڈیولوجیکل ووٹ بینک ہے، حکومت میں بھی نہیں ہے، ایک قسم کی وہی اسی قسم کی اپوزیشن میں ہے جس قسم کی اپوزیشن ہمیشہ کرتے رہے یہ، اور سو ان کا ووٹ بینک برقرار ہے، نہ بڑا ہے نہ گرا ہے میرا خیال ہے۔ سو اس لیے جماعت اسلامی کا بھی شاید بڑا ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی کی 8 سیٹیں سی 124 میں سے، تو آپ سمجھیے کہ یہ کوئی 6% کے قریب، 5% کے قریب، اور اب JI جو ہے یہ 10% تک پہنچ جائے گی، تو ان کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ ساروں کا جو فائدہ ہوا ہے یہ انڈیپینڈنٹس یا چھوٹی جماعتیں ان کا لاس ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں نون کی پوزیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نون جو تھی ان کی 14 سیٹیں تھی 124 میں سے، تو آپ سمجھیے کہ 12% تھیں، اور نون کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ 8 سے 10%، تو نون آلسو مور اور لیس دا سیم، میں بھی تھوڑی گری ہے شاید نون۔ سو میجر گینرز آر ANP اینڈ لٹل بٹ جماعت اسلامی، مگر میجر گینر از دی ANP، میجر لوزر از PTI۔ اچھا، یہ ایک جو انکمبنسی کے بعد آپ نے نجم صاحب شروع میں کی، تو انکمبنسی یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس کا فائدہ ہی ہو، انکمبنسی تو لے ڈوبتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ اگر آپ کی پالیسی یا کوئی آپ کا طرز حکمرانی لوگوں کو پسند نہیں آیا تو پھر وہ اسی وقت آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں ووٹ کے۔ بالکل صحیح ہے، اٹس اے گڈ پوائنٹ۔ انکمبنسی جو ہے وہ دونوں طرف اس کا اثر ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ پرفارمنس جو ہے وہ بھی اثر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب الیکشن کا دن آتا ہے تو گورنمنٹ کا جو کلاؤٹ ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے وہ بھی پھر ایک ٹلٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اسی لیے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بلایا جاتا ہے کہ انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ الیکشن کے جو فائنل الیکشن ریزلٹس ہیں اس کو انفلوئنس نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انکمبنسی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے یا نیوٹرل پرفارمنس سو پرفارمنس کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا، انکمبنسی کی وجہ سے ان کو فائدہ ہونا چاہیے تھا آخری دن پہ جو جس قسم کے یہ وعدے کر رہے تھے، مگر وہ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ چلیں، اب تو یہ تو اینڈ رزلٹ تب بھی پتہ لگے گا جب فائنل سرکاری نتائج کا اعلان ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کا آ رہا ہے، پھر جب نیچے گراس روٹ لیول پہ بھی جائے گا تو ہمیں کلیئر پکچر پتہ لگے گی، اس کو پاس کر لیں گے۔ لیکن نجم صاحب، فیفن نے آپ کو یاد ہوگا 2013 کے جو جنرل الیکشنز تھے اس حوالے سے بھی اپنی آبزرویشنز دی تھی، ارریگولیرٹیز کے بارے میں بتایا تھا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایون اس الیکشن کے اندر انہوں نے فیئر اینڈ اسکوائر ایک تو بلیم لگا دیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یہ ریسپانسبل ہیں اس مس مینجمنٹ کی یا ارریگولیرٹیز کی جو کہ کل کے پولز میں ہوئی۔ جی ہاں، انہوں نے دونوں کو ملزم قرار دیا، بٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈے میں ایڈمنسٹریٹو مس مینجمنٹ تھی، سلو پروسیسنگ آف ووٹرز، پروسیجرل ارریگولیرٹیز اینڈ وائلنس اینڈ بین آن ویمن ووٹرز۔ 5 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں، تو جس کے اندر دونوں وہ
الیکشن کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی انہوں نے تنقید. کوڈ آف کنڈکٹ کی بات بھی کی ہے کہ وہ بھی بریک ہوا. کوڈ آف کنڈکٹ بھی بریک ہوا, اور کوڈ آف کنڈکٹ میں مانیٹرنگ الیکشن کمیشن کی ٹھیک نہیں تھی, مگر بیسک رسپانسبلٹی کوڈ آف کنڈکٹ کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن پہ ہوتی ہے, ٹو میک شیور کہ الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو جو وائلیٹ کرتا ہے اس کو ٹھہرایا جائے ذمہ دار, اور اس کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے, روکا جائے. میرا خیال ہے یہ انہوں نے نہیں کیا, اس کی وجہ سے یہ پھر جو وائلنس ہوا جو آپ نے دیکھا. نعیم صاحب, اس ساری جو مس مینجمنٹ کہا جائے, انتظامی جو نااہلی ہے وہ کہا جائے, ارریگولیرٹیز کہا جائے, پروسیجرل ارریگولیرٹیز کہا جائے, کہیں بیلٹ پیپر نہیں ہے, کہیں کوئی اور پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, ان کو بڑے اسٹرانگلی ایڈوکیٹ ہمیشہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان جنرل الیکشنز کہ یہ نہیں دھاندلی ہے, دھاندلی ہے, دھاندلی ہے. یہاں پر اب دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں جی کہ نہیں, یہ دیکھیں جی یہ تو دھاندلی کا طریقہ تھا. انفیکٹ ان کے ایک سٹنگ منسٹر ہیں, پروونشل منسٹر, ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کے خلاف, کہ ان کا بھی ان کے اوپر بھی الزام ہے جی کہ انہوں نے بھی شاید کوئی پولنگ اسٹیشن سے کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لی تھی. بہرحال کیا پھر یہ سٹینڈرڈز مینٹین کیسے ہوں گے؟ وہاں پر کیا دھاندلی ہے, یہاں پر نہیں ہے, یا یہاں پر بھی دھاندلی نہیں ہے؟ بات یہ ہے, آپ نے سنا کے پی کے چیف منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے عمران خان صاحب کا بھی بیان سن ہی لیا. وہ کہتے ہیں ہم تو نیک پاک تھے, ہم تو صاف شفاف تھے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو بڑی اچھی ایڈمنسٹریشن چلا رہے تھے, ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. اب فافن کا جو رپورٹ ہے بالکل اس کے برعکس ہے, میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس تجزیے کے بالکل برعکس ہیں. یہ جو پھس ہوئی الیکشن ایک قسم کی, یہ دونوں کے ہاتھوں نے تالی بجانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اب کہنا کہ جی پنجاب کے اندر پنجاب حکومت ملوث تھی, اور اپنے بارے میں کہنا کہ نہیں ہم تو بالکل صاف شفاف ہے, الیکشن کمیشن ہی سارا کچھ کر رہی ہے, میرا خیال ہے وہ اب دیٹ ایکیوزیشن از ہالو, کھوکھلا لگ رہا ہے, اور انہیں احساس تو ہونا چاہیے اب کہ یہ کتنا دوگلا پن کرتے ہیں یہ. اچھا نعیم صاحب, تھوڑا آگے آتے ہیں. وائلنس کے واقعات ہوئے, وہ تو چلیں ہم اتنا کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوتا ہے, کیونکہ بڑے گراس روٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, ذات برادری سب کچھ شامل ہوتا ہے, قبائل شامل ہوتے ہیں. ایک چیز جو ہے کہ وائلنس ہوئی, شاید تھوڑی سی ایگزیجریٹ بھی کیا ہو میڈیا نے کسی سٹیج پر کہ جی بہت زیادہ شاید ہوگی, لیکن یہ میاں افتخار صاحب کا جو اریسٹ ہے یہ جس طرح سے ہوا, اس نے بڑا جیسے کہا جاتا ہے نا بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا ہے, کیونکہ جنرلی میاں افتخار حسین صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑے ہی شریف النفس انسان کے طور پر جانے جانتے ہیں, بڑے آنےسٹ آدمی جانے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ افتخار صاحب کے بارے میں تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. دلیر بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, شریف بھی ہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ جو کلیش ہوا ہے ورکرز کا, اس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا, اور اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے افتخار صاحب پہ ڈال دی ہے. یقینی طور پہ یہ کیس زیادہ آگے نہیں جائے گا, 1-2 دن میں بیل ہو جائے گی ان کی. مگر یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ کس قسم کے جذبات ہیں وہاں, اور پی ٹی آئی کیونکہ حکومت میں ہے تو جو چاہے جس قسم کے ایف آئی آر چاہے وہ درج کروا لے. بڑے افسوس کی بات ہے. وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے میاں افتخار حسین صاحب کو اریسٹ کرایا یا کیے ہیں, obviously یہاں چارج جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے کہنے پر ان کے گارڈ نے ایک شخص کو قتل کیا, تو وہ کہتے ہیں جی پھر آپ نے جو اپنے سٹنگ منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کرائی ہے کہ انہوں نے اس پورے پروسیس کے دوران کوئی بیلٹ پیپر اٹھا لیا یا وہاں سے بکسا اٹھا لیا, تو ان کو بھی پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں, ان کو بھی اریسٹ کریں, جو کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ایڈمنسٹریشن نے یہ کام کیا ہے, انہوں نے ایف آئی آر اپنے سٹنگ منسٹر کے خلاف درج کرائی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, ایف آئی آر درج کرائی ہے, مگر آپ دیکھیے گا نا سلوک کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا نجم صاحب, یہ تو اوور آل پھر ہم اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکالتے ہیں, کیونکہ میں نے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ کیا پھر یہی والی بات جو ہم کل کہہ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا جی کہ یہ جو آپ کل بلکہ اعتراض بھی اٹھایا کہ جی آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی بڑا اعلیٰ بن جائے سب کچھ, یہ تو پوری دنیا میں ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں, تو پاکستان میں آپ الیکشن کمیشن کو, بلکہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا آپ کیوں اتنا ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں. ارریگولیرٹیز تو جو وہ جمہوریتیں جو شروع سے جمہوریت ہی تھیں ان کے الیکشن میں اب بھی پرابلم ہوتے ہیں, تو آپ لوگ کیسے چاہتے ہیں کہ ایک دم ہر چیز ٹھیک ہو جائے؟ نہیں منیب, بات یہ ہے کہ جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے, اب اسی کو بھگت رہے ہیں نا. یہ سارا الیکشن کمیشن کے خلاف ماحول بنانا, چھوٹی چھوٹی چیز کو پہاڑ بنا دینا, الزام لگانا ایک دوسرے کے اوپر, یہ تو انہوں نے شروع کیا ہے نا.
باقی تو ہم تو ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہر الیکشن میں irregularities ہوتی ہیں, الیکشن کمیشن کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے, یہ چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں. ہماری تو عمریں اب بڈھے ہو گئے, ہم دیکھ کے الیکشنز میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, مگر یہ تو کسی نے نہیں کہا ایکسیپٹ ان ون الیکشن 2000 میرا خیال وہ جو بھٹو صاحب کی الیکشن تھی 1977 کی, جی وہ دھاندلی ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک فریش الیکشن کی کال کرنی پڑی. مگر ہمیشہ جو لوگ ہارتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, مگر then they go on to accept it and get on with life. اسی طریقے کے ساتھ اس الیکشن کے بعد بھی جو 2013 کی ہوئی, اس کے بعد بھی سب نے یہ کہا جی دھاندلی وانلی ہوتی ہے, بٹ جنرلی فری اینڈ فیئر تھا. یہ خان صاحب نے خود کہا تھا, یہ عمر اسد صاحب نے کہا تھا, سب نے یہ تسلیم کر لیے تھے ریزلٹس. بعد میں جا کے جب وہ کچھ سازش بنانے کا امکان ہوا اور کچھ ارادے نیک نہیں رہے, تو پھر جا کے یہ الزام لگانے شروع کیے. ایسے ہی ہے, دیز آر فیکٹس. اوکے, اچھا مجھے اب تھوڑا اگلے ایشو کی طرف میں چاہتا ہوں ذرا جائیں, کیونکہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور مسلونگ واقع اس کی بہت اہمیت ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان, ہم اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. نعیم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, معاف منیب, سوری میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا خیال ہے ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے کیا وجوہات ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی میں ڈپ آئی ہے. ہاں نہیں ضرور, کیونکہ یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی, تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بحث ہونی چاہیے نا. یہ چلیں, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہماری پاپولیرٹی میں کوئی ڈپ نہیں آیا, یہ بلکہ وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ جی جو اب تک ریزلٹس آ رہے ہیں ہم بڑے آرام سے جیت رہے ہیں, ہینڈز ڈاؤن جیت رہے ہیں, ہماری میجورٹی بن رہی ہے لوکل باڈیز میں بھی. تو ڈپ کہاں سے آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ڈپ آیا ہے؟ میں تو ابھی آپ کو سامنے آرگیو کیا ہے نا کہ ڈپ آیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا ڈپ آیا ہے, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ڈپ آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. دیکھیے اب آپس میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, 5-6 تجزیہ کار بیٹھ جاتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں, تو یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور میرا خیال ہے مجھے ایک بھی تجزیہ کار نہیں ملا پچھلے 3 مہینے میں جس نے گن کے یار 1 2 3 4 5 وجوہات تو میں گنا دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ پاپولیرٹی خان صاحب کی نہیں رہی جو رہنی چاہیے تھی, خصوصاً کراچی میں یا پنجاب میں یا کہیں. اب تو KPK میں بھی لگ رہا ہے کہ چھوٹی سی ڈپ آ رہی ہے. اچھا اب عرض یہ ہے کہ یہ کون سی وجوہات ہے جس کے اوپر ہم سب اتفاق کر سکتے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ یہ جو دھرنا تھا اس کے اوپر کتنی لمبی چوڑی وعدے تھے اور امیدیں تھیں, اور کیسے وہ دھرنا جو ہے اتنا لمبا دھرنا کر کے تو کیا ملا ان کو, اور وہ تھرڈ امپائر کہاں گیا, اور انگلی اٹھانی تھی تو کیا گیا, اور پچھلے سال الیکشن ہونے تھے تو کیا گیا, اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو سروائیو کر ہی نہیں سکتے تھے تو وہ کیا ہوا. تو یہ تو ساری باتیں سامنے ہیں ہمارے. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی تھوڑی سی ڈسلوجنمنٹ ہوئی, اور آپ نے دیکھا ہوگا آخری دنوں میں دھرنا بھی بڑا تھن کر گیا تھا. تو ایک تو یہ کہ فیلئر آف دھرنا وہ ڈسلوجنمنٹ ضرور ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر تنقید ہوئی جبکہ وہ دہشت گرد حملہ بچوں کے اسکول کے ہوا پشاور میں, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ باقی سب تو آرمی چیف نواز شریف سب وہ فوراً پہنچ گئے, اور خان صاحب کو 2 دن لگے پہنچنے میں. اور پھر اور وہاں بھی تنقید ہوئی کہ آپ کہاں تھے, یہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے وہاں کے لوگوں میں ایک چھوٹی موٹی ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے. پھر آپ نے دیکھا APC میں پہنچ گئے تھے, ویسے وہ جسانے پہ اسکول میں جب لیٹ گئے تو وہاں پر پیرنٹس نے کافی احتجاج کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو فرق پڑتا ہے نا جی, میڈیا دکھاتا ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. عمران خان کے خلاف آج تک ہم نے پروٹیسٹ نہیں دیکھی تھی, تو پہلی دفعہ پروٹیسٹ بھی دیکھی ہم نے خان صاحب کے بعد. اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے طالبان کے اوپر یو ٹرن لی. اس کے بعد اس سے پہلے تو طالبان کے حامی لگتے تھے, حمایتی لگتے تھے, کہتے تھے یہ تو مسلمان ہیں, یہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد پھر سوچنا پڑا کہ اب میں کیسے کہوں, ان لوگوں نے اتنا بڑا میسکر کر دیا. اور پھر انہوں نے طالبان کے اوپر یو ٹرن لی اور ان کو دہشت گرد قرار دے دیا. اور تو مطلب ہے اس وقت بھی لوگ بہت سے کنفیوز ہو گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن کے اوپر بہت لین دین چلی. ان کا موقف یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے گی اور وہ اتنے دن میں یہ کرے گی, اور اس کے بعد یہ کنسپیریسی پروو ہوگی. اور نواز شریف پہلے تو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب الگ ہو جائیں, ہٹ جائیں, تاکہ جوڈیشل کمیشن کام کر سکے. پھر فائنلی وہ بھی مانی بات, پھر وقت لگ گیا, پھر جا کے یہ جوڈیشل کمیشن مانی, جس کے اندر اب وہ یہ بھی ماننا پڑا کہ ڈیزائن اینڈ کنسپیریسی کے تحت یہ ساری باتیں ماننی پڑی. پہلے تو یہ باتیں ماننے کے لیے نہیں تیار تھے. تو یہ تو بڑی اپنے ڈیمانڈز کو ڈائلیوٹ کرنا پڑا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نادرا اور یہ NA 122 وغیرہ کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ایٹ ایوری سٹیج.
آپ نے دیکھا کہ وہ جو یہ کہتے رہے اس کے برعکس انسٹیٹیوشنل رسپانس رہا. اب نادرا نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری سامنے آ رہی ہیں, اور وہ سارا 93,000 ووٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بھی ہوا میں چلا گیا. پھر آپ نے دیکھا پرفارمنس ان کی گورنمنٹ کا بھی, تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے, فرینچ کا محاورہ ہے, قوم سی قوم سا, ہاں ہے بھی اور نہیں بھی ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ خاص نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ. اور فائنلی جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کو ریسنٹلی, وہ ان کی جو پارٹی کے اندر ان فائٹنگ ہو رہی ہے. منیب آپ جانتے ہی ہیں یہ جسٹس وجیہ الرحمان کمیشن رپورٹ نے جو ان کی جو ٹرائیبیونلز ہیں یہ سب, اور عمران خان صاحب کو بہت نقصان ہوا ہے اس کے اوپر, بیکاز یہ آئیڈیلسٹک گروپ تھا نا ان کی پارٹی کا, جو اوریجنل انسپریشن ہے ان کی پارٹی کا. وہ لوگ جو بڑی توقعات رکھتے تھے ان سے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, آخر میں کیا ہوا, گھوم پھر کے لڑائی جھگڑے کر کے آخر آ کے ایک انٹریم کمیٹی لگائی ہے. وہی کمیٹی اسی قسم کے لوگ لگا دیے جن کو جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نکالیں, ان کو بالکل نہیں آنے دینا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں سمجھتا ہوں اس پارٹی کے اندر اس وقت ایٹ لیسٹ 3 گروپس بنے ہوئے ہیں, بہت میسو ان فائٹنگ ہے. اگر آپ یہ چاہیں تو کسی سٹیج پہ وی کین ہیو اے فل فلیج پروگرام, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ 3 گروپس کون سے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کون حاوی ہے کون نہیں ہے, اور کس قسم کی ریزنٹمنٹ ہے لوور لیولز کے اوپر اس پارٹی میں. ٹھیک ہے. نعیم صاحب یہاں بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایکشن پلان کی بات بھی کریں گے. یہ کم از کم پی ٹی آئی کے اندر یہ تو ایک نظر آتا ہے کہ ایک انقلابی وہ جو اس طرح کا نظریاتی جو لوگ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہیں, اور دوسری طرف جو پریگمیٹک پالیٹیشینز ہیں وہ موجود ہیں. اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, اور پرابلم کیا ہے اس کے اندر, اس کی امپلیمنٹیشن میں, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. نیشنل ایکشن پلان یہ وہی ایکشن پلان ہے جو کہ پچھلے سال 16 دسمبر کے واقعے کے بعد سامنے آیا تھا. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ ابھی تک پرابلمز آ رہے ہیں. نعیم صاحب بیسکلی بڑے اس وقت ہر بندہ بڑا موٹیویٹڈ تھا, ایون دا پروونشل گورنمنٹس, ایوری بڈی واز گیئرڈ اپ کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے. پرابلم کیا آ رہا ہے, سلو رسپانس صوبائی حکومتوں کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لغزش ہے, پرابلم کیا ہے؟ منیب دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ غالباً 24 دسمبر کو نیشنل ایکشن پلان لانچ ہوا تھا پچھلے سال, اور اس وقت مجھے یاد ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جو موٹی بات کی تھی وہ یہ تھا کہ یہ ہم لانچ کر رہے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو موو فاسٹ. یہ ان کے لفظ ہے, وی ہیو ٹو موو فاسٹ. اب آپ دیکھیے اگر آپ ایک ایک کر کے 20 پوائنٹس تھا نا اس نیشنل ایکشن پلان, تو میرا خیال ہے اب آپ ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ 20 ایکشن پلان پوائنٹس کے اوپر کیا کیا پروگرس ہوئی ہے, تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک یہ آگے بڑھے ہیں اور ابھی کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں, اور پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ کیا رکاوٹیں ہیں اور کیوں رکاوٹیں ہیں. اچھا, یہ اس کو کیونکہ ہم جو مین کی ایریاز ہیں یہ اگر اسی طرف سے لیا جائے کہ سب سے پہلے نیکٹا کی پہلے بھی بات ہو رہی تھی. نیکٹا کے مسائل کیا ہیں نجم صاحب؟ ہم نے تو یہ پیپلز پارٹی کے دور سے پرابلمز یہ دیکھے ہیں, اب اس ایکشن پلان کے بعد تو لگتا تھا کہ بڑا فل فلیج ریوائیول ہوگی اور بڑا اعلیٰ پرفارمنس ہوگی, لیکن کیا ہو رہا ہے, پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے نیکٹا کا 2 پرابلمز ہیں موٹے موٹے. ایک تو وہ پرانا پرابلم چل رہا ہے کہ نیکٹا جو ہے انڈر دا نیکٹا لا وہ پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے نیکٹا کو. پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی اور اب بھی انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کہتا نہیں اس کو میں کروں گا. اب اس وقت رحمان ملک صاحب نہیں چھوڑتے تھے کرسی, وہ کہتے تھے میرے انڈر آ کے میرے ساتھ بیٹھے سارے. اب چوہی نثار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو رن کروں گا, حالانکہ قانون کے اندر جو ہے وہ لا میں اندر یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے اٹ ول بی چیئرڈ بائی دا پرائم منسٹر. اور اس وقت پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہی تھا نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے, میرا خیال ہے اس وقت وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے انڈر دا انٹیریئر منسٹر. اب مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے, مگر اس وقت تو یہ پوزیشن تھی, اسی لیے اس کو پھر پرائم منسٹر کیا گیا تھا. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ نیکٹا جو ہے ایک تو یہ قانونی ایک ہمارا ہے, دوسرا یہ کہ دیکھیے نیکٹا کا بجٹ کتنا تھا, 9.2 کروڑ, ٹھیک ہے, کوئی 9 کروڑ کے قریب. اس میں سے 6 کروڑ تو صرف تنخواہوں کے اوپر ہے, افسروں کی تنخواہوں کے اوپر ہے. تو آپ 3 کروڑ میں وہ کیا کریں گے, وہ بیٹھ کے پورا نیشنل ٹیررزم پلان کو چلائیں گے اور ایک ٹیررسٹ فورس بنائیں گے, کیا کیا کریں گے اس کے اندر. تو اسی لیے وہی کچھ نہیں, وہ گھر بار لے کے بیٹھ گئے ہیں, لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, کوئی چھوٹے موٹے پیپر لکھ دیتے ہیں وہ بیٹھ کے, بیسکلی سیکنڈ ریٹ,
کوئی اس میں انسائٹ نہیں ہے, انپٹ نہیں ہے, کوئی ایجنسیاں ان کو بریفنگ نہیں دے رہی, کوئی انپٹ نہیں ہو رہی ان کی انٹیلیجنس میں, اس لیے دا کوالٹی آف دیئر ایون دیئر ریسرچ رپورٹس از پور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکٹا جو ہے نا وہ اسٹل بورن بیبی تھی. بننا تو اس کو چاہیے تھا ایز دا موسٹ پاورفل اینٹی ٹیررسٹ ایپیکس باڈی, مگر انفارچونیٹلی بیکاز آف لیگل پرابلمس, پرسنالٹیز, لیک آف فنڈس اینڈ فرینکلی ٹف واز. میرا خیال ہے کوئی بھی ایجنسی ہو, خواہ وہ آئی ایس آئی ہو یا وہ آئی بی ہو یا وہ سی آئی ڈی ہو یا وہ اسپیشل برانچ ہو پروونشل, وہ کوئی بھی ایک ادارے کے آ کے اس کے ماتحت ہو کے اپنی ساری انفارمیشن ان کو نہیں دینا چاہتا. ایجنسیاں چاہتی ہیں دے شوڈ کنٹرول دی انفارمیشن, بیکاز دیکھیے منیب, ڈونٹ فرگیٹ, انفارمیشن از پاور, انفارمیشن از ٹف, ٹف از منی, منی از انفلوئنس, پاور, مسل. تو یہ ساری جو انٹیلیجنس کی آرگنائزیشنز ہیں یہ کہیں بھی, اور یہ بائی دا وے صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ پہ یہ ایسے ہوتا ہے, زیادہ مور اور لیس. ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے یہ, اسی لیے نیکٹا جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر رہی ہے, بیکاز کوئی زار نہیں ہے جو نیکٹا کو کریک دا وپ اور کر کے چلائے, اور ایوری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ اینڈ ایوری فیڈرل ایجنسی رپورٹس ٹو اٹ اور ایلس. تو یہ سوائے پرائم منسٹر کے اور کر ہی کوئی نہیں سکتا, اور پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہ ٹائم ہے نہ انکلینیشن ہے ٹو رن نیکٹا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو دس پرابلم. میرا خیال ہے نیکٹا ول ناٹ گیٹ گوئنگ ایور. اوکے, اچھا یہ ایک پرابلم جو اب آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ترمیم ہوئی تھی, 21ویں ترمیم ہوئی, ملٹری کورٹس بن گئے, اب ایگزیکیوشنز کے اوپر پھانسی بہت کچھ لوگوں کو دی بھی گئی. اب اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے, کیا وہاں اس کے اوپر بھی کوئی اب ایشو آ رہا ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس تو فنکشن کر رہے تھے انٹل اپریل مڈ میں, پھر وہ سپریم کورٹ کی طرف سے انٹرونشن ہوئی, وہ ایک درخواست گئی آبویسلی, اس کے بعد پرابلم آ رہا ہے. اس میں بھی اب کیا ایشو ہے, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, ملٹری کورٹس تو بنا دیے نا آفٹر لاٹ آف لین دین. Political parties were not ready for that, but eventually the military prevailed and so they had to do it. But اب آپ دیکھیے ملٹری نے کنوکشنز کی اور کچھ لوگوں کو سینٹنس ٹو جلدی سے کچھ ہینگ کر دی, اس کے بعد کرنے جا رہے تھے تو پٹیشن آ گئی, سپریم کورٹ میں معاملہ رک گیا. سو ملٹری کورٹس تو بالکل جسے کہتے ہیں نا, دے بین ہٹ فار اے 6, آگے وہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, تو فیصلے کریں گے تو سپریم کورٹ لے کے بیٹھ جائے گا. سو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, پہلے یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم یہ بنانے جا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ اس کے بعد بنانے کے بعد یہ باک ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ بیہائنڈ دا سینز جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہر ادارہ کوآپریٹ کرتا ہے اور بیٹھتا ہے, جو کہ عوام تک نہیں پہنچتا, آپ تک اور میرے تک نہیں پہنچتا, مگر دنیا میں ہر انسٹیٹیوشن کی جو انسٹیٹیوشنل برانچ آف گورنمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے یا انڈیپینڈنٹ برانچ ہے, اور نیشنل سیکیورٹی وہ کوائٹلی بیٹھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے, اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ان دس کیس یہ نہیں ہوا. ملٹری اور سویلینز بیٹھ گئے اور فائنلی سویلینز نے آپس میں لین دین کر کے نہیں اچھا کر کے فائنلی ملٹری کورٹس بنا دیے. انہوں نے ایکسیکیوشنز کی طرف گئے اور آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے روک دیا. تو یہ دس از ناٹ دا وے یو ڈیل ود ٹیررزم اور ود میجر نیشنل سیکورٹی ایشوز. اگر ایک عدالتیں ہی آپ کے ساتھ ہیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ بٹ دے آر گوئنگ ٹو بیکم پرابلمس, بیکاز ان کے اپنے ایک رولز ہیں نا ڈیو پروسیس کے. تو اگر آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے کہ ہاؤ ڈیو پروسیس از ٹو بی سائڈ لائنڈ, سائڈ ٹریکڈ اور بیک ٹریکڈ, تو پھر کیسے آگے کام ہوگا. ہاں ٹھیک. اچھا ایک بات, یہ ہمارے بڑا کلیئر پوائنٹ تھا کہ جی جتنے بھی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں, آرمڈ گینگز ہیں, ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رحیم صاحب, کیا آج کی تاریخ میں میں اور آپ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اچھا جی دس از دا لسٹ, انٹیریئر منسٹری نے ایک لسٹ تھی, اس کے اوپر بھی بڑے لین دین ہو گیا, پھر کیا کوئی لسٹ ہے ہمارے پاس, اچھا جی یہ تھا, یہ ختم ہو گئے, اب کوئی بھی نہیں ہے کسی کو آپریٹ کرنے کی؟ نہیں یار, یہ بھی اٹ از اے ڈیزاسٹر فرینکلی. پہلے ایک لسٹ تھی کہ جی 60 ہیں, پھر پتہ لگا 90 ہیں, پھر اس کو ریموو کر دیا اس ویب سائٹ سے انٹیریئر منسٹری کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. نتھنگ ہیز بین ڈن. ڈیفنکٹ آرگنائزیشنز, ان کے لوگ ویسے ہی پھر رہے ہیں ہر جگہ پہ. یہ کیا جی ایک کو بین کر دیا کاغذ کے اوپر, اس کے ساتھ بیننگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ نے وہ جو لوگ ہیں ان کے وہ ادھر سے اٹھ کے ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. نتھنگ ہیز بین ڈن اباؤٹ دیٹ. سو یہ تو جو ڈیفنکٹ آرگنائزیشنز ہیں یا آرمڈ ملیشیاز ہیں یا بینڈ آرگنائزیشنز ہیں, نتھنگ ہیز بین ڈن آن دس اسکور. زیرو اسٹیٹس کو مینٹین ہو رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں, بیکاز آئی تھنک ایک وجوہات تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ یار ابھی ہم نے ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف, ایک فرنٹ ہم نے کراچی میں کھولا ہوا ہے جہاں کے مختلف قسم کے ٹیررسٹ ہیں اور پریشرز ہیں, اوپر سے انڈیا جو ہے وہ ہمیں گڑبڑ کر رہا ہے, انسرجنسیز ہیں, پھر یہ
سیکٹیرینزم ہے، اب ہم ایک اور فرنٹ کھول لیں، کسی کو اکسائیں اور پھر ایک اور فرنٹ کھول لیں، بیکلیش نہ ہو جائے. سو لیٹس ڈو اٹ ون ایٹ اے ٹائم. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آن ہولڈ جا رہی ہیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی جا رہی، اور ون بائی ون یہ کرنا جا رہے ہیں، بیکاز ریسورسز آر لمیٹڈ. اور اگر ایک تھرڈ کنٹری جو ہے وہ کانسٹنٹلی از میڈلنگ ان یور واٹرز، تو پھر تو اور بھی آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا، یہ جو ابھی حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ضرور جائزہ لیا گیا ہوگا کہ یار یہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز اور بینڈ گروپس جو ہیں ان کی طرف بھی کوئی توجہ دی جائے، انسرجنسی کی طرف کوئی توجہ دی جائے، کوئی میجر آپریشنز لانچ کیے جائیں اینڈ سو آن. مگر دیر از نو فردر ڈیولپمنٹ آن مدرساز، ان کی رجسٹریشن، ان کی ریگولیشن، ریفارم، ان کی سورسز آف فنڈنگ، not just madrasas but also other organizations. منیب کچھ بھی نہیں، nothing has been done. اور terms of reference بھی نہیں بنی کہ جی کس طریقے کے ساتھ ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی تھی، مگر پتہ نہیں 15 یا 12 کمیٹیز بنا دی تھی ڈیل ود ایچ آف دیز تھنگس. کچھ نہیں ہوا. ہیٹ لٹریچر کے اوپر تھوڑا بہت کہ جی اب پتہ لگا کہ 20 لوگوں کو گرفتار، اور وہی صرف پنجاب میں. نہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے، نہ کے پی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے، نہ بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو ہیٹ لٹریچر کو جو پریچرز تھے ان کو پکڑ کے اندر کیا ہے، کچھ 15-20 کنوکشنز کی ہیں. پتہ نہیں وہ اوور ٹرن ہو جائیں گی نہیں ہوں گی، کیا ہوگا. اچھا بیسکلی اس کو جو ہے نا مینٹین ہو رہا ہے آن آل دیز فرنٹس. اچھا یہ اس کے اوپر یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی، ایون بہت سی کلندم تنظیموں کی، اس کے اوپر بڑا کنسرن تھا اس وقت بھی، اب بھی ہے. ہیٹ سپیچ کی بات ہم نے کر لی، اس پہ بھی ابھی تک وہ جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں. شاید کو ہمارا نظام ایسا ہے اس کے اوپر ابھی تک پوری طرح سے ہم کلیمپ نہیں کر سکے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اور جو سانحہ مصدوم ہوا اس کے بعد جو جس آپریشن کی بات کی جا رہی ہے وہ کس طرز کس نوعیت کا ہو سکتا ہے بلوچستان میں، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیکشن میں نعیم صاحب اب بات یہ ہے تھوڑی سی، ابھی آپ نے خود کہا کہ جی اب کچھ جو سیکیورٹی کانفرنس بھی ہوئی اس کے اندر بھی شاید کوئی ڈیسیژن لیے گئے. میں یہاں پر ذرا اس کو انکارپوریٹ کر لیتا ہوں. اب تک ہم نے دیکھا ضرب اسب شروع ہوا، خیبر بند شروع ہوا، کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. بلوچستان میں اب کس طرز کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں آپریشن کی بات آتی ہے تو سارے تھوڑے سے وہ کاشیس بھی ہو جاتے ہیں. وہاں پر تو آلریڈی ایک بڑی افیکٹو پریزنس ہے ایف سی کی، اور دے آر کمبیٹنگ دی انسرجنٹس. اب کس طرح کا آپریشن ہو سکتا ہے وہاں؟ جی ہاں، اب اسی قسم کا آپریشن بٹ آن اے بگر اسکیل جو کہ 1970s میں ہوا تھا، کہ کنسرٹیڈ ایفرٹ، 100,000 ٹروپس، ہیلی کاپٹرز، فوکس، فلش آؤٹ، ایریڈیکیٹ، اس قسم کا جیسے وزیرستان میں آپریشن کیا ہے انہوں نے، اس قسم کی آپریشن کی اب بات ہو رہی ہے بلوچستان میں. which means that they will use firepower, they will use military helicopters, they will use troops. They will go after, search, destroy, eradicate, degrade. یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ it looks like a major operation is about to be launched in Balochistan, especially in those areas جہاں insurgency اور separatist strong ہے. یہ اسی طرح کا نعیم صاحب سٹینڈرڈ پھر وہی ہوگا جیسے یہاں پر کوئی فیوریٹس نہیں ہے، وہاں پر بھی پھر یہ صرف انسرجنٹس یا بلوچ انسرجنٹس علیحدگی پسند والے نہ صرف شامل نہیں ہوں گے بلکہ باقی جو سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے، کیا آپ ان پہ بھی کلیمپ ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیے کرنا تو چاہیے، اس میں اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. بیکاز کراچی میں انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ ہم ٹی ٹی پی کو، جہاں ٹی ٹی پی نظر آئے گی اس کو کھڑکا دیں گے، جہاں کوئی ایم کیو ایم کا ٹیررسٹ نظر آئے گا اس کو کھڑکا دیں گے، اگر اے این پی کو گڑبڑ کر رہا ہے اس کو کھڑکا دیں گے. یہی کہتے ہیں نا، سیکٹیرین نظر آئے گا، یہ القاعدہ نظر آئے گا، ہم کر دیں گے. تو میرا خیال ہے یہاں بھی اب دے ول ہیو ٹو گو بوتھ آفٹر سیکٹیرین آرگنائزیشنز اینڈ دے ول ہیو ٹو گو آفٹر دا بلوچ انسرجنٹس. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا نیشنل ایکشن پلان، نعیم صاحب پرابلم بڑا یہاں رہا ہے کہ ابھی تک یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے، بہت سی کہنا نہیں چاہیے، بہت سے تعلیمی ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں یا جن میں نام نہاد کہا جاتا ہے کہ یہ فار ریلیجس پرپزز ہیں، لیکن وہاں پر بہت سے اور کام بھی ہوتے رہے ہیں. ان کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے کتنے افیکٹو رہے ہیں ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے. بالکل کوئی نہیں. ایک ٹی او آرز بھی نہیں بنے ابھی تک.
اسحاق ڈار صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کرنا تھا، وہ چیئر کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب بیچارے وہ پہلے تو وہ بجٹ میکنگ میں مصروف رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ مصروف رہے ہیں، بانڈز کی فلوٹیشن میں مصروف رہے ہیں، اب وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے ساتھ مصروف رہے ہیں، پھر پرائیویٹائزیشن بھی ان کے پاس ہے۔ ہی از گاٹ ہز ہینڈز فل۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا وہ اس کمیٹی کو ایکٹیویٹ کر کے اور اس کی طرف کوئی توجہ دینے کا۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ خود نہ اس کو ہیڈ کرتے، کسی اور کو اس کا ہیڈ ہونے دیتے، اور تاکہ اس کے اوپر کام ہو سکتا۔ ڈار صاحب کی جو کہتے ہیں نا، ہی از گاٹ ہز ہینڈز ان سو مینی ڈفرنٹ پائز، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سی باقی ایشوز ہیں جو رہ جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کے اوپر بھی بالکل کوئی پروگریس نہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، منیب کے 3-4 اور ایریاز ہیں جس کو ڈسکس کرنا چاہیے، بڑے اہم ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پروگریس نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائیں گے، ایک یونٹ بنائیں گے CTF کا، یاد ہے آپ کو؟ جس کے اندر ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اتنے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں پروونسز میں، اتنے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں، یاد ہے آپ کو نا؟ جی کہ نہیں یاد؟ نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے بالکل یاد ہے، کیونکہ پنجاب نے کو کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی ایک انہوں نے یونٹ بنایا ہے، خیبر پختونخوا میں کو بن رہا ہے، بنا ہے۔ مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروگریس کوئی نہیں ہے وہ CTF کے اوپر، بیکاز ٹیکنیکلی دیز شوڈ ریئلی ناٹ بی، دس از اے فیڈرل فورس، اٹس ناٹ اے پروونشل فورس۔ پروونسز میں تو آپ بنا سکتے ہیں ٹیررزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے، ڈیفیکلٹ سچویشنز کو کامبیٹ کرنے کے لیے، مگر جو نوشن ہے آف CTF اٹس اے فیڈرل نوشن، وہ انفارچونیٹلی ابھی تک ٹیک آف نہیں کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو آف ڈیولپمنٹ ریفارمز ہوں گے فاٹا میں، یاد ہے آپ کو؟ اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی پرسیکیوشن، ریلیجس پرسیکیوشن، یاد ہے آپ کو، مائنورٹیز کے خلاف، اس کے اوپر بھی ابھی تک نتھنگ آن دیٹ۔ پھر ایک اور ایریا جو کہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ جی یہ بلوچ گورنمنٹ کو امپاور کریں گے کہ وہ انسرجنٹس کے ساتھ نیگوسیٹ کرے اور ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے۔ وہ لوگ بھول جاتے ہیں دس از ون پارٹ آف دی NAP نیشنل ایکشن پلان، مگر بلوچستان چیف منسٹر یا تو ناکام ہو گئے ہیں یا ان کے پاس اتنے پاور اور اتھارٹی نہیں ہے منیب کہ وہ ان کے ساتھ نیگوسیٹ کریں، بیکاز ونس اگین دس از نیگوسیشن تو سیاسی ہوتی ہے، مگر انفارچونیٹلی دا شاٹس آر بینگ کالڈ بائی دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اوکے ندیم صاحب، وقت ختم ہو گیا یہاں پر، آلدو اس کے اوپر بڑی لمحن ہو سکتی ہے، بڑے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر کنسرن ہے ہمارا۔ بہرحال یہ کیونکہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔